सीरत अंबिया या रब चला दे हमको भी तूने एक रास्ते सदका हमें भी सीरत अंबिया का दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नादरीन, प्रोग्राम सीरत अंबिया में आपको खुशामदीद कहते हैं। नादरीन किराम, हमारा दीन दीन इब्राहीमी है, मिल्लत इब्राहीमी कहा जाता है कि दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी अक्सर बेशतर जो ऐसे अहकामात हैं वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही मुंसलिक है। और अवलाल अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी नबियों को दुनिया में भेजा है उन तमाम अंबिया को वो ख़ास सिफ़ात अता फ़रमाई है। कोई भी ऐसी सिफ़त, कोई भी ऐसी आदत जो वैसे ही मायूब हो शरअन या अखलाकन या लोगों के एतबार से, अल्लाह ताला ने अपने नबियों को उनसे पाक रखा है और मासूम रखा है। इसलिए अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मासूम है। और अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की ऐसी प्यारी सिफ़ात, यानी बात तो ऐसी होती है कि जो हर उम्मत में उसी तरह, और वो राइज और आज भी उसी तरह के अहकामात हैं। और बाद अहकामात के एतबार से कि ये फ़लाँ शरीयत में हुक्म था, इस शरीयत में नहीं। लेकिन ओवरऑल बात करें, मेहमान नवाजी की बात करें, अखलाकियात की बात करें, अल्लाह के दीन की तबलीग करने के एतबार से बात करें, तो ये वो ऐसी इज्तिमाई एक सिफ़ात होती हैं कि जो हमेशा से रब ताला को ये अंदाज़ प्यारे हैं और अल्लाह ने अपने नबियों को भी अता फ़रमाए और नबियों ने इन्हीं चीज़ों की आगे अपनी अपनी उम्मतों में तरबियत फ़रमाई। और अल्लाह ताला ने उन सिफ़ात में से कई सिफ़ात ऐसी हैं जिसे कुरान में बयान भी फ़रमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप अबुल अंबिया कहलाते हैं क्योंकि कई अंबिया के आप वालिद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चूँकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो नबियों का सिलसिला हुआ तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही हुआ, तो इसलिए आप अबुल अंबिया आप कहलाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कल हमने गुफ्तगू की, आपकी विलादत मुबारका, और फिर आगे तफसील के साथ आपने जहाँ तक नमरूद के साथ वो मुनाजरा भी, फिर आपको आग में भी डाला गया, ये सारे वाक़ियात वो किस लिए कि आपने तौहीद का दर्स दिया, लोगों को अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की तरफ बुलाया। अब जब मुख्तलिफ ये अंदाज़ कर लिए और यहाँ तक कि आग में भी डाले गए और भी आपके साथ तरह तरह की उन्होंने दुश्मनों ने आजमाइशें भी करना शुरू की, तो फिर आप वहाँ से अल्लाह के हुक्म से आपने हिजरत की है। और उस हिजरत का जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया और आपने इरशाद फरमाया वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, और कहा मैं अपने रब की तरफ जाने वाला हूँ, अब वो मुझे राह देगा। हिजरत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन का रुख किया और फ़लस्तीन के रास्ते में ही हुर्रान इलाका एक पड़ता है। उस इलाके में आपके एक चचा जिनका नाम है हारान, वो थे, और उन्होंने अपनी बेटी हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कर दिया। फिर वहाँ से फ़लस्तीन के लिए रवाना हो गए और उस वक़्त आप अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये थी। रास्ते में एक ज़ालिम बादशाह होता था और वो ज़ालिम बादशाह औरतों को पकड़ लेता था और जो उनके साथ मर्द होते थे उनसे कहता था कि इसको छोड़ दो, यानी इसे तलाक दे दो। तलाक नहीं देता तो वो मर्दों को कत्ल कर दिया करता था। तो यूँ वाक़या भी हुआ कि हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी उस ज़ालिम बादशाह ने पकड़ लिया, यानी अपने पास रखा। और माअल्लाह जब भी वो आपके करीब होने का कोई ऐसा इरादा करता तो उस वक़्त कोई ना कोई ऐसी उसके ऊपर मुसीबत पड़ जाती। कभी उसका सांस के ऊपर प्रॉब्लम होती, गला उसका दब रहा होता, मुख्तलिफ अंदाज से ये निशानियाँ ज़ाहिर हुई। तो उसने कहा कि लोगों ने जितनों को मैंने पकड़ा हुआ शायद उन्होंने मुझ पर कोई जादू या जिन्नात का असर या कुछ ऐसा कर दिया है।
تو اپنے بندوں کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان سب کو چھوڑ دو، اور یوں بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی چھوڑا گیا۔ اور بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس بادشاہ نے ساتھ ہی ایک عورت، ایک خاتون وہ تھی بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو دی اور ان کی خدمت کے لیے کہ یہ بھی آپ ساتھ لے کر جائیں۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کوئی غلام کنیز یہ نہ تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اور ایک عظیم یعنی گھرانے کے اس بادشاہ کی بیٹی تھی، اور اس بادشاہ کو چونکہ مارا گیا، اور یعنی مد مقابل دوسرے بادشاہ نے مارا، تو بادشاہ نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور پھر ان کو کہا کہ یہ خدمت کے لیے آپ لوگ لے جاؤ، یعنی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ اور یوں پھر بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہی بی بی ہاجرہ بھی چلیں، اور یہ کوئی لونڈی یا کنیز اس طور پر نہیں تھی، بلکہ اس بادشاہ کی ایک باقاعدہ بیٹی تھی جس بادشاہ کو قتل کیا گیا۔ یہ بات اس لیے ہی ہماری سیرت کی کتابوں میں ہمارے علماء نے باقاعدہ اسے بیان فرمایا، کیونکہ کچھ یہود و نصارہ وہ مختلف انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نسب تک طعن و تشنیع کرنے کے لیے بعض اوقات وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ کمزور اور بلا دلیل باتیں کر دیتے ہیں کہ ان کی چونکہ اولاد میں سے یہ ہیں، اور وہ کنیز تھیں، وہ خادمہ تھی، وہ لونڈی تھی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو چونکہ اولاد نہیں تھی، یہ بانجھ تھی، تو جس پر آپ نے کہا، یعنی بی بی سارہ نے کہا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح کیا، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نیک اولاد طلب کی، یہ دعا مانگی، اور اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرمائی۔ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی، سبحان اللہ۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارکہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر مبارکہ تھی 86 برس عمر تھی۔ ان کے 13 سال بعد حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی ولادت ہوئی، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 99 سال 99 ایئرز آپ کی عمر مبارکہ تھی۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، ایک تو پہلے اس طرف سے اتنی آزمائشیں ہوئیں، اور آپ جو توحید کے درس کے لیے نکلے، اور وہاں نمرود اور ظالم بادشاہوں نے طرح طرح سے ستایا، اور مختلف آزمائشوں میں، لیکن اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اور رب کے حکم کے آگے ہمیشہ تابع رہے۔ اب جب یہاں آئے، اب بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اور 86 سال ایک بڑھاپے کی عمر ہے، اب یہ بیٹا پیدا ہوا، اور اب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو، یہ ایک ایسے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کے پاس ہی، یعنی ایک بیابان تھا اس وقت، خالی میدان تھا، کوئی فصل، کوئی باغات یہ نہ تھے، یہاں ٹھہرانے کا حکم ہوا۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے یہاں آ گئے، لے کر جانے لگے۔ تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے آپ ہمیں یہاں چھوڑیں، تو آپ نے کہا جی ہاں، اللہ کی رضا پہ راضی، کہا کہ رب کا حکم ہے، پھر ہم یہیں ٹھہرتی، اور وہ ٹھہریں، اور انہی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ کچھ دعائیں مانگی، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی، اے میرے رب، اس شہر کو امان والا کر دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کے پوجنے سے بچا۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکا دیے، تو جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آگے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم
ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ یہ بھی دعا سبحان اللہ، اے میرے رب میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانیں، شکر گزار ہوں۔ اے ہمارے رب تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ چھپا نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اب یہ آپ کی مبارک دعائیں تھیں کہ لوگوں کے دل اس طرف پھیر، ان کو پھل عطا فرما، اور پھر آگے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سب خوبیاں اللہ کو ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ، اور کچھ میری اولاد کو اے ہمارے رب ہماری دعا سن لے، اے ہمارے رب مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ ناظرین کرام، یہاں دیکھیں ان آیات مبارکہ سے سبق ملتا ہے۔ ایک تو خالی میدان میں آپ نے اپنی اولاد کو، گھر والوں کو چھوڑا، کیوں؟ اللہ کا حکم تھا۔ پھر ان کے لیے دعائیں بھی کی۔ علماء نے لکھا اس کے تحت اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کریں، اللہ انہیں نعمتیں بھی دے اور وہ اللہ کے شکر گزار بھی رہیں اور رب کی عبادت کریں۔ اور پھر آگے مغفرت کی دعائیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، سارے مومنین کے لیے آپ نے مغفرت کی دعائیں مانگی۔ اب یہ دعاؤں کا اثر کتنا ظاہر ہوا، لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے۔ آج کون سا ایسا مسلمان ہے جو شہر مکہ نہیں جانا چاہتا، جو اس جگہ نہیں جانا چاہتا؟ ہر ایک کے دل کی تمنا، گویا کہ دل سب کے اسی طرف ہیں۔ ہاں، لاکھوں لاکھ ہر وقت مسلمان گویا کہ اس سفر پر ہوتے ہیں اور وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم بات کریں رمضان مبارک کی، اس کے بعد ہی کچھ مہینے گزرتے ہیں تو حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی، شوال اور ذوالقعدہ کے اندر لوگوں کے سفر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ذوالحجہ تو پھر پورے لاکھوں لاکھ مسلمان وہ اس فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اور وہاں ان اداؤں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے بھی مناظر کرتے ہیں جنہیں قرآن نے شاعر اللہ کا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں یہ کتنی رنگ لائی ہیں، قبول کیسے ہوئی ہیں کہ فرمائے انہیں پھل دے۔ آج دیکھیں ان شہروں میں، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ منورہ، اور خاص بات مکہ مکرمہ کی چل رہی ہے تو دنیا جہاں کے ہر پھل وہاں موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں وہ مکہ مکرمہ کے اندر، اور کون کون سے ملکوں سے یہ چیزیں آ کر وہاں حاجیوں کے لیے بکتی ہیں، بنتی ہیں اور وہاں سفرے سجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ اللہ انہیں پھل عطا فرما، تو آپ نے یہ دعائیں مانگی اور یوں یہ شہر مکہ کی آبادکاری کی بھی صورت ہوئی۔ اس شہر مکہ کی نسبت سے کچھ دعائیں اور ہی مانگی۔ اگر ان کا خلاصہ میں کروں تو اس جنگل کو شہر بنا دے، اس وادی کو گویا کہ شہر بنا دے۔ ھذا البلد آمینہ، اچھا شہر بھی امن والا ہو۔ نمبر 2، یہاں کے باشندوں کو روزی اور پھل دے۔ نمبر 4، ہماری اولاد سب وہ کافر نہ ہو جائے۔ اچھا، اس مومن اولاد میں نبی آخر الزماں پیدا فرما، اس میں نبی آخر الزماں پیدا فرما، یعنی سب اولاد وہ اس طرف یعنی کفر کی طرف نہ جائے، اس میں کچھ یعنی مسلمان رہے ہیں اور انہی میں نبی آخر الزماں پیدا فرما۔ لوگوں کے دل اس بستی کی طرف مائل فرما، اور یہ کہ یہ لوگ نماز قائم رکھیں۔ یہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات میں تھیں، اور مختلف اور جگہوں پر جو آیات مبارکہ ہیں جن میں یہ دعائیں آپ نے مانگی۔ اب یہاں علماء نے ایک اور چیز بھی بڑی پیاری لکھی، کہا کہ جب خود کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا دعا نہیں مانگی، اللہ میرے حال کو بہتر جاتا ہے، لیکن پھر ایک یہ بھی درجہ ہے کہ رب سے دعا مانگی، اس مقام پہ آئے تو رب سے دعا بھی مانگی، اور وہ شہر کی یعنی لوگوں کے جس میں فائدے ہیں، لوگ اللہ کی عبادت کی طرف آئیں تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اہل کے لیے بھی، اپنے بچوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے آپ نے یہ دعا بھی مانگی ہے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جب بڑے ہوئے
تو وہاں قبیلہ جرہم نے اپنی ایک لڑکی سے ان کی شادی کی، اور اسی سال حضرت حجرہ کا انتقال بھی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام 2 مرتبہ تشریف لائے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہ ہو سکی۔ تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو پھر فرمایا، اللہ پاک نے مجھے اپنا گھر تعمیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، پھر خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ اب یہ تعمیر کعبہ بھی مختلف ادوار کے اندر تعمیر ہوتا رہا۔ سب سے پہلے فرشتوں نے کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، پھر مختلف ادوار میں ہوا، اور پھر ایک بیسک تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر، کہ جنہیں قرآن مجید فرقان حمید نے باقاعدہ بیان بھی فرمایا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو زمین پر بنایا گیا لوگوں کے لیے کہ اللہ کی عبادت کریں، اور یہ برکت والا ہے، اور تمام عالمین کے لیے اس میں ہدایتیں اور اس میں واضح نشانیاں، اور ان میں سے کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم وہ پتھر مبارک جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اب کبھی اوپر، کبھی ارادہ فرماتے کہ دیوار کے اوپر پتھر رکھنا ہے تو اوپر ہو جاتے، کبھی ارادہ فرماتے تو آپ نیچے ہو جاتے، تو یوں یہ نشانی واضح جسے مقام ابراہیم کہا گیا۔ اب یہ جب مکمل ہوا، تعمیر کا سلسلہ بھی مکمل ہوا، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، تو کہنے لگے میری آواز یہ کہاں تک پہنچے گی؟ خیر، جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو اعلان کیا، حج کے لیے اعلان کیا، گوئے کہ یہ حکم ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ آواز دینا تیرا کام ہے، سب تک پہنچانا تو وہ ہمارا کام ہے، وہ ہمارے ذمہ کرم پر۔ سبحان اللہ۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پر وہ ایک حج کے لیے جو فرمایا گیا، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے، جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں، تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ یہ حج کا جو اعلان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور یہ آواز وہاں تک پہنچی یہاں تک کہ کوئی باپوں کی پشتوں میں اور ماؤں کے پیٹوں میں، یعنی انہوں نے بھی آواز سنی، اور جس نے بھی لبیک اللہم لبیک کہا تو میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو وہ جتنی دفعہ کہا اتنی دفعہ حاضر ہوگا۔ تو ناظرین کرام، حج کی یہ فرضیت، پھر اس کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو اعلان فرمایا، اور یہ جو آیت مبارکہ میں وَأَذِّن کے احکامات ہیں، ایک قول کے مطابق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھے، اور آپ نے بھی لوگوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کر دیے کہ لوگ اب حج کرنے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارکہ 10 ہجری میں فرمایا، 9 ہجری میں حج کی فرضیت ہو گئی تھی، اور آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورۃ التوبہ کی آیات دے کر بھیجا۔ لیکن پھر 10 ہجری میں باقاعدہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجتماعی صورت میں، اور ہر طرف سے صحابہ آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج ادا فرمایا ہے۔ حج کرنے کے اتنے فضائل بھی بیان فرمائے گئے، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایسا ہے کہ جیسے اپنے ماں کے شکم سے آج ہی یہ پیدا ہوا، یعنی اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حج نہ کرنے والوں کے لیے جی ہاں وعیدیں بیان کی کہ جو حج کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی حج نہ کرے، تو اس کے لیے کہا گیا وہ یہودیوں کا مرے یا نصرانیوں کا مرے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو اس لیے حج یہ ضرور اپنے موقع پر جن جن پر بھی فرض ہے، طاقت ہے، استطاعت ہے، تو اس حج کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ ہم سن رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی ایک سیرت میں بڑا خوبصورت وصف مہمان نوازی۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، بلکہ منقول تھا کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آ جاتا تھا آپ کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، اور ایک جماعت ایسی مہمانوں کی آ گئی۔ جب جماعت آئی تو آپ نے جلدی جلدی ایک جانور کو ذبح کیا، کھانے کا انتظام کیا، انہوں نے کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ تو آپ تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے کہ یہ کون ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو قوم اور دشمن لوگ ہوتے تھے تو وہ کسی کے ہاں جاتے تھے تو پھر وہ کھانا نہیں وہاں کھاتے تھے، کوئی کھانے پینے کا نہیں، کہ وہ دشمن ہوتے تھے۔ تو آپ کو خوف لاحق ہوا۔ تو جب آپ کو خوف لاحق ہوا تو ان مہمانوں نے آگے، ان میں سے حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے اور کہا ابراہیم آپ خوف نہ کھائیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، اور ہم آپ کو 2 کام
بتانے آئے، ان کی خبر دینے آئے۔ ایک تو خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ تو بیٹے کی خوشخبری سن کر حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا چونکہ اولاد نہیں تھی پہلے، تو وہ حیران ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے، یعنی میں تو بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، مجھے بھی اولاد عطا کرے گا؟ سبحان اللہ۔ تو جبریل امین کہنے لگے جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ وہ اولاد عطا فرمائے گا۔ اور یہاں پر وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے اسی واقعے کو قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ زاریات کے اندر ذکر فرمایا۔ ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی کہا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب تو مجھے دکھا دے تو مردوں کو کس طرح زندہ فرمائے گا۔ اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ ابراہیم نے عرض کی یقین کیوں نہیں، مگر میں یہ چاہتا ہوں میرے دل کو قرار آ جائے۔ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی 4 پرندے پکڑ لو، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لو، پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جو پرندے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ مور، مرغ، کوا اور کبوتر، یہ اور بعد نے مختلف ذکر کیے اور کہا کہ کچھ اور پرندوں میں ان میں اضافہ کیا۔ کسی نے کہا کہ کوا، مرغ، مور، کبوتر، اور کسی نے مور، گدھ، کوا اور مرغ، مختلف پرندوں کا ذکر کیا۔ تو خیر مور، مرغ، کوا اور کبوتر 4 پرندے تھے، یہ ابراہیم علیہ السلام سے مانوس ہوئے، پھر آپ نے انہیں ذبح کیا، ان کے گوشت کو مکس کیا اور پھر انہیں مختلف پہاڑوں پر ڈال دیا اور پھر بلایا، تو ان کے وہ گوشت اڑتے اڑتے آپس میں اجزاء ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے اور وہ خود ہی پروں سے اڑتے ہوئے ان کے قدموں میں آ جاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پرندے جیسے مانوس ہوتے ہیں، تو یوں یعنی چلنا پھرنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا وہ مشاہدہ اور نظارہ کروایا کہ رب تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے گا۔ یہ عین الیقین یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، اور عین الیقین والی چیزوں میں ایمان بھی اتنا قوت اور مزید اس کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اس قدر عمر بھی پائی لیکن زندگی میں بہت سی آزمائشوں کو بھی آپ نے دیکھا، اور یہ ہے کہ آزمائشوں میں کامیاب بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ اب دیکھیں اللہ کے حکم پر قوم سے جدائی اختیار کرنا، یعنی آپ کے امتحانات ہوئے مختلف، نمرود سے مناظرہ اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا، آگ میں ان کو ڈالا گیا، پھر ہجرت کا حکم، پھر بیوی بچوں سے جدائی، یعنی یہ سارے، اور پھر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہ اتنی آزمائشوں سے ہیں، اور پھر اللہ نے انعامات بھی کیسے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، انعامات کی اگر گنیں تو کہیں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا، خلیل بنایا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ یہ انعامات الہیہ جاری ہیں۔ بڑھاپے میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کہ ان کی ولادت بھی ہے، پھر اللہ نے انہیں بھی نبوت عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں انعامات تو اس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر تھے کہ اللہ پاک نے انبیاء میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، افضلیت، فضیلت ہونا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سب سے افضل انبیاء میں سے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اور ان کے بعد نبیوں میں سب سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ مثال مبارکہ کی بات کریں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ جب 127 برس ہوئی
تو آپ کی اہلیہ بی بی سارہ، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہوا اور آپ نے ایک باقاعدہ زمین خریدی اور اس میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تدفین کی گئی۔ ان کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نکاح فرمایا تھا اور جن سے بھی باقاعدہ آپ کی اولادوں کا بھی سلسلہ ہوا۔ پھر جب آپ کی عمر مبارکہ 175 سال تھی اور ایک قول کے مطابق 200 سال تھی، تو پھر آپ کی اچانک آپ کا وصال مبارک ہوا، اور بعض اقوال کے مطابق پہلے بیمار ہوئے اور پھر آپ کا وصال ہوا، اور وہی جو زمین آپ نے خریدی ہوئی تھی جہاں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون تھیں، تو وہیں آپ کا مزار پرانوار وہ بنا، اور آج کل اس شہر کو الخلیل کے نام سے کہا جاتا ہے۔ پھر اس شہر کی شہرت الخلیل کے نام سے ہوئی، لیکن خاص تعیین اس اعتبار سے اس جگہ کے حوالے سے علماء فرماتے وہ جتنی بھی جگہ ہیں اس کا بھی ادب احترام کیا جائے، لیکن یہ تعیین اس طور پر نہیں کہ یہی وہ قبر مبارکہ یا یہ مزار مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن تدفین آپ کی اسی جگہ پہ اس شہر میں ہوئی۔ اللہ رب العالمین ان کے مزار پرانوار پر اپنی خاص کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے سچی محبتیں عطا فرمائے۔ یاد رکھیں ناظرین کرام، ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، جتنے بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں، رسول گئے، ہم سب پر ایمان ہے، اور سب پر ایمان ہونا یہ ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کا بھی کوئی معاذ اللہ انکار کرتا ہے تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ سیرت انبیاء بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ انبیاء کرام پر جو امتحانات، جو آزمائشیں آئیں، آج ہم بھی سوچیں تو اور ہم پھر دیکھیں تو ہمیں اپنی آزمائشیں وہ ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں لگے گی، تو اس لیے کبھی بھی اپنے ایمان کو کمزور نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان پر، دین پر استقامت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت انبیاء یا رب چلا دے ہم کو بھی تو نیک راستے، صدقہ ہمیں بھی سیرت انبیاء